अस्सलाम वालेकुम सीरियल 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते, तब तक हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते। बड़ा आसान होता है दूसरे लोगों को पॉइंट आउट करना, दूसरे लोगों को कह देना कि आपने सही नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। बट क्या हम कभी खुद को देखते हैं, कभी खुद को एनालाइज करते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम किस तरह से बेहतर शहरी बन सकते हैं, हम किस तरह से दूसरों लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फैसला करें कि अपने आप को बेहतर करेंगे। ये भी फैसला करें कि दूसरों के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई छोटी सी चीज़ भी हो, चाहे एन एक्ट ऑफ काइंडनेस जिसकी वजह से हो सकता है किसी और के लिए आसानी पैदा हो जाए, तो हमेशा उस चीज़ को कोशिश करें करने की। और ये मत सोचें कि रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बाल इतने जल्दी कैसे सफ़ेद हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद और सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है। हालांकि आपकी शख्सियत वो है जो जन्नत के सरदार, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र आखिरत फरमाया करते थे। हमें उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमेशा अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। ज़िंदगी में शायद एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो ग्रोथ है। अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, अगर हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर गलत होते हैं वहाँ पे अपने आप को सही करने की या दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो थिंक हम सब अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत आसान बना सकते हैं। और अपनी वो जो एक कांस्टेंट ग्रोथ ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो कांस्टेंट लर्निंग होनी चाहिए, उसको हमेशा अपने साथ लेकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम के हवाले से। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद जो है वो होशियार हो जाएं क्योंकि धुंध ने जो है वो डेरे जमा लिए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो सर्दी की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से फैसलाबादियों को जो है वो आइंदा दिनों के अंदर सर्दी को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर के वक्त में जो है मौसम इसी तरह से रहेगा, धुंध के रात जाएंगे और सूरज मियाँ जो है आज के दिन छुट्टी पर है क्योंकि वो आज नहीं निकलेंगे और सर्दी जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। अगर मजीद बात करते चले तो हवाएं जो इस वक्त 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और धुंध जो है वो बढ़ने की वजह से सर्दी जो है वो भी बढ़ने लगी और हवाएं चलने की वजह से मौसम मजीद सर्द होता चला जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो फैसलाबाद में जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 87% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा दिनों में बारिश के इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम जो है इसी तरह से सर्द रहेगा। तो शहर फैसलाबाद धुंध के इस मौसम में कम से कम घर से बाहर निकलें ताकि खुद को किसी भी हादसे जो है वो बचाया जा सके। उसके साथ साथ जो मौसम है उसकी सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि खुद को इस सर्दी से बचाने के साथ साथ इस मौसम को जो है लुत्फानंदोज दिया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। एंड ऑफ कोर्स धुंध काफ़ी ज़्यादा थी आज सुबह जब मैं ड्राइव करके ऑफिस पे आ रही थी। एंड डेफिनेटली ख्याल करना चाहिए, ज़्यादातर लोग कर ही रहे होते हैं, ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी लाइट्स ऑन की होती हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना आराम से ड्राइव कर सकते हो उतना करें। हाँ, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आपको कोई ड्राइवर्स ऐसे ज़रूर नज़र आते हैं जो कि जल्दबाजी में ड्राइव करें, तो कोशिश करें कि अगर स्पेशली आपको धुंध नज़र आ रही है, धुंध का मौसम है, तो जो स्पीड लिमिट है उससे भी कम पे ड्राइव करने की कोशिश करें और अपनी फॉग लाइट्स
لازمی طور پہ آن رکھیں, خیال کریں. ہو سکتا ہے آپ کی اپنی غلطی نہ ہو لیکن کسی اور کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں جلدی سے. تو جی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ پرائسز کے حوالے سے بات چیت کی ہے. اگر پروٹین کی ہم بات کرتے ہیں تو جسٹ ود ان دا لاسٹ ایئر پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اگر ہم برائلر چکن کی بات کرتے ہیں تو 5 سینچریز کراس کر چکا ہے, یعنی کہ 500 روپے سے بھی زیادہ اس وقت چکن کی پرائس ہے. اس والے سے بات چیت کریں گے کیا ریزنز رہے اور آنے والے سال میں کیا پرائسز ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رپورٹر ہیں سٹی 41. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. علی, جس طرح سے میں بات کرتی کہ 5 سینچریز چکن کا کراس کر جانا کیا مطلب ہوگا عوام کے لیے افورڈیبلٹی کے لحاظ سے؟ فاطمہ, سب سے پہلے تو عوام تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. اس وقت برائلر مرغی کی گوشت کی قیمت جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے, جس میں اگر ہم بات کریں تو اسی ہفتے کے دوران, ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ برائلر مرغی گوشت 400 سے 500 پر آیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے کے دوران برائلر مرغی کے گوشت کی. سرکاری ریٹ کی بات کی جائے تو 517 تھا کل اور آج 526 روپے ہو گیا ہے, یعنی کہ مسلسل اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. بقیہ جو بات کریں آپ, مٹن تو پہلے ہی 1200 روپے ہے فی کلو اور بیف 600 روپے کے کلو ہے. تو ایک سستا پروٹین جو ہے برائلر چکن تھا وہ بھی اب عوام کی, عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. کل بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے شہریوں سے, ان کا کہنا تھا کہ اب ہم کیا کھائیں. ایک سستا پروٹین جو ہمیں اویلیبل تھا وہ بھی پہنچ سے مسلسل باہر ہوتا جا رہا ہے. 5 سینچریاں کراس کر گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عام آدمی جس کی دہاڑی, ایک مزدور کی دہاڑی جس کی 1000 روپے ہے, وہ تو چکن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے لیے تو محال ہو گیا ہے چکن کھانا. اور پھر یہ کنٹرول ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا آگے ہمیں, مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک ماہ میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے, اگر ہم اگلے ماہ کا سوچیں تو کہاں تک یہ بات چلی جائے گی. اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے اس کے قیمت بڑھنے کی, وہ اس میں سب سے بنیادی وجہ ہے فیڈ کی, کیونکہ فیڈ اویلیبل نہیں رہی فارمرز کو, پروڈکشن نہیں ہو پائی, شارٹیج ہوگی مال کی, جس کے باعث جو ہے وہ چوزہ اس طرح سے بڑھ نہیں پایا. مال کی شارٹیج ہوگی, مال کم ہو گیا تو اس کی پرائسز بھی جو زیادہ ہوگی. سویا بین ریلیز نہیں ہوئی جس کے باعث فیڈ بنی نہیں. اور فیڈ کی آپ بات کر لیں تو کم و بیش 1 سے 2 ماہ پہلے جو 5 سے 5500 کی بوری تھی فیڈ کی, وہ اب 7 سے 7500 تک پہنچ چکی ہے. اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. جو فارمرز ہے وہ سخت پریشان ہے. ایک فارمر کو کم و بیش 70 سے 75 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے سویا بین ریلیز نہ ہونے کے باعث. فیڈ بنی نہیں ہے, پروڈکشن ہوئی نہیں ہے, چوزہ بڑھا نہیں ہے, جس کے باعث شارٹیج ہے. اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ فارمرز کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو پڑ رہا ہے جو کہ چکن استعمال کرتا ہے. اس کی زندگی سے چکن آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے. فارمرز کا کہنا ہے کہ ابھی اس صورتحال کو قابو پانے کے لیے, عام آدمی تو اس کے متعلق پریشان ہے ہی, لیکن اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. تو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کو کم و بیش کوئی 3 سے 4 ماہ کا پیریڈ چاہیے کہ دوبارہ جو ہے وہ چوزہ جو ہے وہ آئے, اس کو پالا جائے, فیڈ کا جو ہے وہ نظام کیا جائے. ٹھیک ہے, فیڈ مسلسل ملے اس کو. 4 ماہ کا یہ سائیکل ہوگا, جس کے بعد عام روٹین میں چوزہ ایک جو مرغی ہے عام روٹین میں ہمیں اویلیبل ہوگی اور اس کی قیمت نیچے آئے گی. لیکن فی الوقت جو کافی زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ فارمر پر پڑا ہے, کیونکہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو سٹاک ہے چوزہ جو 90 روپے کا تھا وہ 10 روپے تک بھی بیچا گیا, لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. لے گا کیوں, اس کے پاس فیڈ نہیں ہے, وہ اس کو کیسے پالے گا. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے جب یہ قیمتیں بڑھی ہیں تو ابھی سرکاری ریٹ لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, سرکاری ریٹ لسٹ پر آج کا جو ریٹ ہے مرغی برائلر چکن کا وہ 526 روپے ہے. تو عام مارکیٹ کا حال کیا ہوگا. اور یہ بما پوٹا کلیجی ہے, مطلب کہ آپ پوٹا بھی استعمال کر رہے ہیں, آپ کلیجی بھی استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کو 526 روپے میں ہے. اور اگر آپ کو صافی گوشت چاہیے, ان دونوں چیزوں کو بغیر گوشت چاہیے آپ کو, تو آپ کو 580 سے 590 روپے تک اویلیبل ہوگا یہ 1000 گرام. اینڈ آپ نے فیڈ کے حوالے سے بھی بات کی, کیا کوئی اسپیسیفک ریزنز ہیں فیڈ کی پرائسز اتنی بڑھ جانے کے پیچھے؟ سویا بین ریلیز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے فیڈ پروڈیوس ہی نہیں کر پائے ہیں. سویا بین کو ریلیز ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ گیا کہ جو فیڈ کا سٹاک تھا وہ ختم ہوتا گیا جس کے پاس تھا. اور اس کی بڑی وجہ دوسری جو آ جاتی ہے کہ جن کے پاس تھا انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. اس طریقے سے مارکیٹ میں جو مال تھا, جب بھی یہ ہمارے یہاں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو اس میں ایک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی. چند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے, اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ایک طبقے کو فائدہ پہنچتا ہے, بقیہ تمام طبقے اس کی وجہ سے پس جاتے ہیں, جس میں سب سے بڑا جو طبقہ ہے وہ عام شہری ہے جس کو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے.
کہ اب سردیاں ہیں، سردیوں میں چکن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، لوگ سوپ میں استعمال کرتے ہیں، ہنڈیا میں زیادہ استعمال کرتے ہیں چکن، ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹ ہے، ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے، گوشت بھی چلا جاتا ہے، سستا پروٹین بھی ہے، لیکن اب برائلر مرغی کے گوشت کی جو قیمت ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے عام شہری کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج ہمارے لیے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگلی بریک میں جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سی پی او فیصل آباد موجود ہوں گے، جو کہ لائیو شو کے دوران آپ لوگوں کے مسائل، آپ لوگوں کے کوئی ڈفرینٹ کیسز جو کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے سے سالو نہیں کیے گئے، یا کوئی بھی ڈفرینٹ ایشوز جو کہ آپ کو پولیس سے ریلیٹڈ آپ شیئر کرنا چاہیں گے، وہ آپ کر سکتے ہوں گے لائیو کالز کے تھرو۔ تو جی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ بھی۔ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے محمد علی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، پروٹین کی پرائسز کے حوالے سے بات کی، لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو سی پی او فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے پروگرام میں، جس طرح سے 2 دفعہ پہلے بھی یہ ہم کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، جہاں پر ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں، آپ کی پرابلمس کو سنتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی بھی پولیس کے ساتھ ایشوز رہے ہیں ان دا پاسٹ، یا آپ کو کوئی کیسز ہیں آپ کے جو کہ فور اے وائل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی نئی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، آپ کی ایف آئی آر ان دا پاسٹ درج نہیں ہو سکی، یا کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کو اپنی آلریڈی کسی ایف آئی آر کے بارے میں، تو ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اور ایک دفعہ پھر سٹی 41 سٹی ایٹ 10 کی ٹیم کی طرف سے ہماری یہ کوشش ہے آپ کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنے کی، آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کی۔ ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے جو کہ آج ہمارے ساتھ دیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو جی سی پی او فیصل آباد خالد محمود حمدانی صاحب موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف سٹی 41 ہے، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ سر ظفر، جس طرح سے میں بات کرتی کہ یہ سٹی 41 کی اور ہم پہلے بھی یہ پروگرامز کر چکے ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل ہائی لائٹ کریں، اور عوام کے جو کیسز انسالوڈ یا انریزالوڈ رہ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پولیس کی کارکردگی کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی ڈفرینٹ کنفیوژنز ہوتے ہیں، ہرڈلز ہوتے ہیں، تو یہ ایک کوشش اور ایک فرسٹ سٹیپ ہماری طرف سے عوام کے مسائل کو سامنے لانے کے لیے۔ جی بالکل، اصل میں پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ کوئی بھی شہری کسی بھی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہو، اس کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ مصحف ہو جائے، کوئی بھی پرابلم آئے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں بے شمار وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے، تو اس کرائم سے نمٹنے کے لیے آپ کو جو ہیلپ سب سے پہلے جس ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ظاہر پولیس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو دینی ہے۔ جس محکمے پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں، اتنی زیادہ آبادی کو ڈیل کرنا ہو، کیونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ اس محکمے کی کارکردگی اس پر شکوک و شبہات بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے اتنی زیادہ آبادی کو اور اتنے زیادہ کرائم کو ڈیل کرنے کے دوران لازمی طور پر لوگوں کے شکوے شکایات بھی پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے شہریوں کو ایک ایسا موقع فراہم کیا جائے، ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے، اگرچہ سی پی او صاحب اپنے دفتر میں بھی کھلی کچہری لگاتے ہیں اور ایس پیز بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم بھی شہر کا اکلوتا ایک ریجنل چینل ہونے کے ناطے شہریوں کی آواز اٹھانے والا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم شہریوں کو موقع فراہم کریں کہ وہ اپنے شہر کے جو سب سے بڑے پولیس آفیسر ہیں ان سے براہ راست کچھ بھی پوچھنا چاہیں، کچھ بھی ان کو مشورہ دینا چاہیں، اپنی شکایات سنانا چاہیں، کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہے وہ بتانا چاہیں، تو وہ براہ راست ان سے ہمارے پروگرام کے ذریعے لائیو کالز کے ذریعے بات کر سکیں۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ کے پروگرام کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بالکل سر، ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور کیا پوچھنا چاہیں گے یا شیئر کرنا چاہیں گے؟
جی میں سرفراز بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے، جی محلہ بلال نگر سے۔ تو یہ ہمارا ادھر ہمسائے ہیں، ہمارے کرایہ دار ہیں، جی نادرہ حسین اس کا نام ہے، وہ ایک بیوہ خاتون ہے۔ جی اس کی 11 سالہ بیٹی ہے جو 1 سال سے ادھر ملر ٹاؤن ای بلاک میں کام کر رہی تھی۔ جی تو وہ بیوہ عورت، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، 1 سال سے انہوں نے دمکا کے رکھا ہوا تھا، اسے ماں سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ چند دن پہلے جب اس کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے تو واش روم سے اسے بازیاب کروا کے لے کے آئی ہے۔ تو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے دونوں جو ہے نا وہ بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ بیوہ عورت ہے، وہ ڈر کے بیٹھی تھی، وہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ باجی آپ میرے ساتھ تھانے میں چلے، ملر ٹاؤن میں ہم FIR کٹواتے ہیں، اس کا رزلٹ لیتے ہیں، میڈیکل کرواتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ قانون کرے گا۔ اور انہوں نے اسے بہت زیادہ دھمکا کے رکھا ہوا تھا۔ جب ہم ملر ٹاؤن میں گئے ہیں، ایک تو یہ 6-7 دن کا واقعہ ہے، بار بار بھی جانے پہ ہماری FIR نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں جائیں، مجسٹریٹ کے جو ہے نا وہ آرڈر لے کے آئے تو پھر اس کا جو ہے نا میڈیکل ہوگا۔ ہم گئے ہیں، ہم نے میڈیکل کا وہ آرڈر لے کے آئے ہیں، لیکن جب ہم الائڈ ہاسپٹل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ FIR کے بغیر یہ جو ہے نا آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو ہم دوبارہ آئے ہیں SHO صاحب کے پاس، تو ہم نے کہا کہ آپ جب تک FIR نہیں دیں گے، وہ ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل نہیں بچی کا ہو سکتا ہے، یہ ریپ کیس ہے۔ تو SHO نے ابھی تک وہ FIR نہیں دی۔ FIR نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا میڈیکل نہیں ہوا۔ تو 1.5-2 ماہ تک وہ بچی واش روم میں بند رہی ہے، وہ بالکل موت کے قریب ہے، بالکل اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، تشدد کے نشانات ہیں، زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ بچی اپنے منہ سے بتا سکتی ہے، جب تک میڈیکل نہیں ہوگا تو FIR نہیں ہوگی تو میڈیکل نہیں ہوگا۔ وہ فیملی کچھ جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں، ملک سے باہر، کچھ وہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تھانے والے کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں، پھر اس مدعے کو اٹھایا جائے یا آپ FIR دی جائے یا پوچھنا چاہیں گے؟ ملزمان کو پکڑا جائے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں اگر میں کہ ایسا اپنے کالر کو کچھ بھی ہوا شکریہ ہے، ادا کرتی ہم عام طور پہ ایسا واقعہ پرائرٹی پہ ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی کیس آتا ہے بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، جو ونریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان کا کوئی ممبر کے حوالے سے، بس کچھ پروسیجرل اور لیگل ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ ود ان آورز یہ معاملہ جو ہے اس میں میں آپ کو بھی کنوے کر دیتا ہوں کنسرن پولیس آفیسرز کو۔ FIR بھی فوری طور پہ ہو جائے گی، اور اگر FIR کے ڈیلے میں کوئی پولیس کے پارٹ پہ لیپس ہیں، بعض کا لیگل ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں، وہ وجہ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ FIR کے اندر آج اور باقی پروسیس میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آئی ول انشور کہ جسٹس از ڈن اینڈ جسٹس ڈن اسپیڈیلی اینڈ افیکٹولی۔ بالکل صحیح۔ سر ظفر آپ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو CPO صاحب نے جیسے کہا کہ ود ان آورز ہوگا، اور سوائے اس کے کچھ لیگلٹی انوالو نہ ہو، کچھ ایسے ٹیکنیکل ایشوز نہ ہوں۔ میں اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا CPO صاحب سے کہ یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ ابھی آپ کی ٹیم یہاں موجود ہے، ان کو آرڈرز کریں اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، جن لوگوں نے بھی اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اگر اس کا معاملہ جائز ہے تو وہ میکسیمم پولیس اسٹیشن تک ہی جا سکتی ہے، اس کی ماں اس کو لے کے۔ کچھ نہ کچھ پولیس والوں کو بھی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اسے گائیڈ کر دینا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں، کیا رائٹس ہیں آپ کے، اور اسے تھوڑا سا ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر لیتے ہوئے خصوصی طور پر اس کے احکامات جاری کریں تاکہ اس بیچاری بچی کو انصاف مل سکے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ محمد عثمان بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ادھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اس کی FIR نہیں درج ہو رہی۔ بالکل جی۔ اور کہاں پہ جی؟ آپ پولیس اسٹیشن کون سا علاقہ آپ کا کون سا ہے؟ میرا علاقہ ہے جی یہ کوتوالی تھانے کا ایریا ہے۔ میرا سٹاف آپ سے ابھی رابطہ کر لیتے ہیں اور آپ کی آج ہی FIR درج ہو جائے گی، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، اس میں اگر کوئی نیگلیجنس ہے پولیس کے پارٹ پہ تو اس پہ بھی ایکشن ہوگا۔
بالکل جی، بہت بہت شکریہ. ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس طرح کے کیسز آئی تھنک کافی زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی وارداتوں کی اگر بات کرتے ہیں، اور 2022 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جہاں انفلیشن زیادہ ہوئی وہاں پہ کیسز بھی بڑھ گئے. اس پیٹرن میں آپ کو لگتا ہے کہ عام شخص، ایسے لوگ جو کہ نہیں اس طرف آنا چاہتے وارداتوں کی طرف، وہ بھی اس طرف آ جاتے ہیں؟ دیکھیں اگین میں اگر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن وی آر لیونگ ان ویری ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائمس. ایک تو ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں، ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں جن کو کرائم سے دور کرنا، ساتھ دلوانا ایک پورا پروسیس ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نوجوان جو ہیں، اور وی ہیو مور دین 60% یوتھ پاپولیشن. اور فیصل آباد کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے وہ بھی بڑی چیلنجنگ سی ہے، ان دا سینس کہ بہت سارے ملینز آف مائیگرنٹ ورکرز جو ہیں، اسکلڈ ان اسکلڈ سیمی اسکلڈ ورکرز وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. جو انڈسٹری میں تھوڑا سی ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو کرائم کی ویو بھی بڑھتی ہے. یہ ایک سوشو اکنامک فیکٹر ہے. لیکن ہم نے وداؤٹ اینی ایکسکیوز اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن ہم پورے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو پورے کار لا رہے ہیں. جو اس کے حوالے سے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے حوالے سے مشکلات پیش آتی ہیں اس کا ہمیں ادراک ہے، اور پنجاب پولیس کی بھی، اور ایز سی پی فیصل آباد آئی انشور کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ فری فیئر امیڈیٹ ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہو، اور اس سے بہت سارے فورمز موجود ہیں. بعض اوقات پھر بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے. اس کے لیے ہمارے مختلف فورمز موجود ہیں، آن لائن کمپلینٹ سسٹم موجود ہے، 1787 پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. میرے آفس میں ایس پیز کے آفس میں آپ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. دس از این ادر پلیٹ فارم کہ جہاں پہ شہریوں کے مسائل کو ہم سن کے ان پہ فوراً ایکشن لیں. بالکل سر. ظفر، آئی تھنک اسپیشلی اگر ہم 2022 کو دیکھتے ہیں، 2023 کو دیکھتے ہیں، آنے والے وقت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیسز بڑھ جائیں گے؟ جی یہ ایک تو ہم وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کرائم کنٹرول میں رہے. لیکن دیکھیں یہ سی پی او صاحب سے ایک دن ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے جو کرائم ہونے کی وجوہات ہیں، وہ جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کرائم ہوتے ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ 2022 کے مقابلے میں 2023 میں سچویشن کیسی رہے گی، کیا یہ ورس ہو جائے گی یا اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ سم ٹائمز اچانک ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ایسے اسٹیپس لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فرض کریں گورنمنٹ اب روزگار کے بہت زیادہ مواقع پیدا کرنے کی کوئی ایسی صورت نکل آتی ہے اور حالات جو ہیں ایک دم ملک کی فیور میں کچھ چلے جاتے ہیں، اس اکنامک کرائسس سے ہم نکل جاتے ہیں، ایک دم سے نہیں لوگ کرائم کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل انارکی پھیل جانا، کہ لا لیسنس بالکل آ جانا، وہ خدا نخواستہ بھی وہ سچویشن نہیں ہے. اور انشاءاللہ توقع کی جانی چاہیے کہ نہیں بڑھے گا کرائم. جو ہوگا جیسے جہاں ہے اس کے قریب قریب ہی رہے گا. لیکن میں آپ کو یہ آئی ایشور یو ود آل رسپانسبلٹی کہ انشاءاللہ نہ صرف ہم اس کو کنٹین کریں گے بلکہ بہت نیچے لے کے آئیں گے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اس پہ تو ایکڈیمک بحث ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایز فار ایز پولیس از کنسرن آئی ایشور جتنے فیصل آباد کے شہری معزز شہری ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، کرمنلز کو فائٹ کرنا اور کرمنلز کو اریسٹ کرنا، ان کو سزا دلوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو ہم زیادہ جذبے، زیادہ محنت لگن سے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ادا کریں گے. اور اگر آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں، آپ کے کرائم رپورٹرز اس کا انالیسس کریں، ظفر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ انالیسس کریں، تو دیر از ایک مارک ڈکلائن جو ہے وہ ابھی ہم پچھلے ایک مہینے سے وی ہیو وٹنسڈ اٹ. اس کے ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں کرائم کو میئر کرنے، بٹ اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اٹس پری میچور کہ میں کہوں کہ کم ہو رہا ہے، اور ایک مہینے کی یا ایک ہفتے میں جو اگر کرائم میں کوئی کمی آئی ہے تو اس کو ہم جنرلائز نہیں کریں گے، بٹ وی آر آن اٹ. وی سی دیٹ ڈیفینیٹلی ہمیں آپ کی محنت، آپ کے ایفرٹس نظر آ رہے ہیں، اینڈ یہی امید ہوگی کہ 2023 میں وہ اور زیادہ
کرائم کو کم کر سکیں، ڈیل کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور کیا پرابلم شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ہم 275 سے بات کر رہے ہیں، میاں طارق. جی. ہمارے گاؤں میں نا گاؤں کے ساتھ ہی باہر نکلتے تو ہمارے بہت اچھا دوست تھا، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا جی. تو وہ گوجرا سے آ رہا تھا بیچارہ مزدوری کر کے، تو ہمارے بالکل گاؤں کے بعد ہی اتنا لوگوں میں بالکل ہی ڈر اور خوف نکل گیا ہے کہ ادھر کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے کہیں. انہوں نے اس کو روکا ہے تو وہ روکے نہیں ہیں، تو پیچھے انہوں نے فائر مار دیا. تو اب اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی کچھ بھی نہیں بنا ہے. ہمارے پاس CCTV فوٹو بھی ہیں، وہ ادھر سے گئے بھی ہیں 2-3 دفعہ 125 پہ، لیکن وہ بھی مجرم نہیں پکڑے گئے ہیں. اس کے 10 دن بعد ہی ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب ہیں، امام صاحب، وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں ادھر. وہ گوجرا سے آ رہے تھے اپنی بیگم کو لے کے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے جو ان کے گولڈ وغیرہ تھے اس کے پاس اور نقدی وغیرہ تھی، تو وہ انہوں نے چھین لیا ہے. تھینک یو تو جی. ادھر نہ کوئی ٹچ کرنے کے لیے آتا ہے، نہ ادھر کوئی چوکی ہے، نہ ادھر وہ دوسرا کوئی آتا ہے، کیا نام ہے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ جس علاقے کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈجکوٹ میں 2 وارداتیں ہوئی ہیں اور اس کے فوراً بعد وہاں پہ ایلیٹ کی اور ڈالفن کی ایک ٹیم بھجوائی گئی ہے. اور اس وقوع کے فوراً بعد میں نے آئی وزٹڈ دیٹ پلیس، اور جس جگہ کا یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ اس وقت بھی پولیس کی پکٹ موجود ہے، اور SHO کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ دن میں 1 مرتبہ، یہ گوجرا ڈجکوٹ روڈ کی بات کریں، سمندری سے ڈجکوٹ سے گوجرا کی طرف سڑک جاتی ہے. سب فار فلنگ بارڈرنگ ایریا ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ کے جو بارڈرنگ ایریا ہوتے ہیں وہ نیچرلی تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے کرمنلز کے لیے. لیکن 2 وہاں پہ یہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور جس کا یہ کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا اور مغرب کے ساتھ. اس پہ ہماری ویزیبلٹی بھی ہے، اس پہ کافی سارا ظاہر ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے میں بات نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کیس کو ہم ورک آؤٹ کرنے کے قریب ہیں. اور ڈجکوٹ میں ہی اسی ہفتے ہی ہم نے 4 کرمنلز کو واردات کے دوران ہی اریسٹ کیا، 2 پولیس مقابلے میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اور اٹس اے چیلنجنگ ایریا، سبربن ایریا ہے، لیکن وہاں پہ پیٹرولنگ، پکٹنگ اور جو پولیس کی پریزنس ہے اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس کیس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہے، اس کو ہم مزید ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اگر کہیں پہ کمی بیشی ہے تو اس کو بھی دور کرتے ہیں. بالکل جی. اور اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں شان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آپ جانتے ہیں CPO فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائیو کالز کے تھرو آپ کے پرابلمس کے حوالے سے سن رہے ہیں، جو بھی آپ کی شکایات ہیں، جو بھی کنسرنز ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور کیا شکایت ہے آپ کی؟ میں سفیان بات کر رہا ہوں، ستیانہ روڈ تھانہ صدر کے ایریا سے. جی جی جی. میں بچوں کی وجہ سے اوپر سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اگر آپ دوبارہ بتانا چاہیں. میں بچوں کی نا معمولی سی طلب کلامی ہوئی تھی نا ہمارے گاؤں میں، جی. تو جس کی وجہ سے نا دوسری مخالف پارٹی نے نا ہمارے اوپر آئے دن فائرنگ کرتے ہیں اور ہمارا نا گھر گرا دیے انہوں نے. اچھا جی. آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں. آپ اپنا جو کمپلینٹ ہے اس کو کہاں پہ آپ نے فائل کیا ہے، اس کا کوئی ریفرنس نمبر، تو تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں آپ کا سارا ایشو جو ہے اس کو. سر کمپلین تو میں نے تقریباً کوئی بھی ایسا کہہ لیں نیچے سے چونکی، تھانہ صدر اور SP تک، RPO تک ہر جگہ گیا ہوں، لیکن کہیں بھی نا کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہوا. وہ دوسری پارٹی ایسے کہ پولیس کی لائٹ لے کے نا اوپر گاڑی کے ہمارے گاؤں میں آتی ہے گھر کے باہر. جب ہم 1-2 بار باہر نکلے ہم نے کہا کہ پولیس سنیں، آپ سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں. آپ کا جو معاملہ ہے
بچوں کی لڑائی کا وہ آپ خود حل کریں، باقی آپ کے سارے معاملات ہم حل کریں گے. جو گلی محلے میں بچوں کی لڑائی کا چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم عام طور پہ اس پہ سلو اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو ہم ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اس کو تھانہ کچہری میں ایسے معاملات کو ہم نہیں لا رہے ہوتے. تو گھر گرانا یا اس چیز پہ دھمکیاں یا فائرنگ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس پہ ہم ایکشن لیں گے. آپ ان سے میرا اسٹاف رابطہ کر لیتا ہے تو دس ایشو ول بی ریزالوڈ. بالکل صحیح. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیس کی ریسورسز کہاں پر یوز ہونی چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ چاہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کسی بھی اور کنٹری کی بھی بات کرتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ کیا چیزیں پرائیورٹی بیسس پہ سالو ہونے کی ضرورت ہے اور کیا پرائیورٹی ہے کسی بھی چیز کا، کیا ارجنسی لیول ہے کسی بھی چیز کا. اس کے بارے میں بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ پرائیورٹائز کریں واٹس دی آرڈر کہ سب سے اوپر کون سے کیسز آئیں گے اور ریسورسز کو کس طرح سے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے؟ دیٹس ویری ریلیونٹ کوسچن. ایشوز کو پرائیورٹائز کرنا اور پھر جو ریسورس ایلوکیشن ہے ان ایشوز کے مطابق اس کی یوٹیلائزیشن اور ایلوکیشن کرنا، یہ ہمارا پرائمری جاب ہے. اس چیز ہے وہ ہمارے لیے سیکیورٹی سب سے اہم ہے. سیکیورٹی از ایوری تھنگ. اور ابھی ریسنٹلی کچھ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں دوسرے صوبوں میں ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی اس حوالے سے ایک حساسیت آتی ہے. تو سیکیورٹی کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک آرڈر ہے، اگین دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس. کرائم جو ہے اینڈ نارکوٹکس، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس لیے ہم سب سے زیادہ سیکیورٹی، پبلک آرڈر کو، اور جو ہینس کرائم ہے، اور ہینس کرائم کی پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، کرائم اگینسٹ پرسن، کرائم اگینسٹ پراپرٹی، اس کو ہم بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نارکوٹکس ہے یا پبلک سیفٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو لے کے پولیس جو ہے وہ اس کا رسپانس جو میکینزم ہمارا ان بلٹ رسپانس میکینزم ہے وہ بہت ایفیشینٹ اور کوئک ہے. اینڈ سر ظفر، اگر اوور آل ہم پولیس کی ریسورسز پر دیکھتے ہیں تو جہاں پر ہماری اکانومی اتنا سفر کر رہی ہے، پولیٹیکلی چیزیں بہت مشکل رہی ہیں، لیکن کیا اس کا اثر پولیس کی ریسورسز کے اوپر بھی ہوتا ہوا نظر آیا؟ اور اگر کس ایکسٹینٹ تک اگر ہم کہیں کہ یہ اکنامکل ایشوز یا انفلیشن کی وجہ سے، اوبیسلی پولیس آفیسرز کے گھروں میں بھی اسی طرح سے ایشوز ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں کے ہوتے ہیں. آئی ڈو وانٹ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی کیا میاں بابر گل کر رہے ہیں جی گٹیوں جی چمرا روڈ تو. ابھی اس طرح سی کہ اتنے نا بچیاں نو ہراسمنٹ کرن دی میں پہلے بھی ایک سی پی او صاحب جڑے پہلے سی انہاں اگے بھی ریکویسٹ کر چکیا سی تے میری کال اس دن ڈراپ ہو گئی، لیکن اج پھر موقع ملیا سانو گل کرن دا سی پی او صاحب نال، ڈاکٹر صاحب نال بھی. وہ اس طرح سی کہ بچیاں نو ہراسمنٹ کرتے سی. گٹی سکول میریاں بچیاں پڑھ گئی 6، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کوئی مزاحمت وغیرہ کی آ، میں مطلب پڑھیا انہوں نے مزاحمت کی آ. اس تو بعد انہوں نے مثلا نا میرے گھر آ کے فائرنگ کی آ، 15 سے کال کی آ، بندے پڑوائے، کھول چکوائے. رانا آہد اے ایس آئی چوکی انچارج لگا رہا، ٹھیک ہے جی. لیکن اس تو بعد رانے آہد صاحب نے بندے پڑے آ، سانو کہندا تسی تھانے چلو ملٹ ٹاؤن. اسی تھانہ ملٹ ٹاؤن گئے ہاں، اتنے موقع تے ڈی ایس پی صاحب بھی آ جاندے آ، ایس پی صاحب بھی آ جاندے آ. انہوں نے اسی پوری تفصیل دستے ہیں، ایپلیکیشن اتنے جمع کرا دینے آ. ڈی ایس پی صاحب کہندے کوئی بندہ ایسا لبو کہ بندے لے کے آوے لتر ماردا. لیکن اس تو بعد سانو 11:30 12 بجے گھر بھیج دے. اس تو بعد نہ بندے آتے نہ ساری ایپلیکیشن سے سانو کوئی بلا، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، ٹھیک ہے جی. اسی تھانے دے چکر لا کے تھک گئے، سی پی او دفتر دے چکر لا کے تھک گئے. 4.5 ماہ ہو چلے ہے جی. ساری ایف آئی آر دیتی ہے ایس پی صاحب نے، ٹھیک ہے جی. لیکن انہوں نے جیڑی دفاع لائی ہے، جیڑی لاؤن والی سی وہ نہیں لائی، جیڑی نہیں سی لاؤن والی وہ لاتی، ٹھیک ہے جی. 254 لائی انہوں نے اپنا نا ایف آئی آر دے کے 254 لاتی. وہ جیڑی فائرنگ والی واپی میں نامزد بندے کیتے ہیں نا جنہوں نے میرے سے جینون فائرنگ کی ہے، وہ بندے ہلے تک انہوں نے گرفتار نہیں کیتے. یہ ساڈا جڑا تفتیشی ہے نا وہ ذوالفقار صاحب آ، وہ ہوں مینو بھی کہہ رہے ہیں سر 30,000 روپیہ لے لو، تا جڑا خرچہ ہویا وہ میں دوا دینا. میرے کو 1 2 ریکارڈ ہر چیز موجود ہے یہاں کی، ایس ایچ او دی، ڈپٹی دی،
تفتیشی ہر چیز میرے کو موجود ہے ریکارڈنگ وائز میسج. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس پہ میں ظفر صاحب جیسے سینئر سے ریکویسٹ کروں گا ایک پبلک ڈیبیٹ ہو. ہمارے یہاں ایک درخواست بازی کا کلچر ہے اور ہمارے یہاں یہ جو سیکشنز آف لا کہہ رہے ہیں اس پہ پوری درخواست بازی کا ایک کلچر ہے کیونکہ ہر سیکشن آف لا کی ڈفرینٹ سزا ہے. کچھ جو ہیں اس پہ کورٹس اور پولیس زیادہ سختی سے اس پہ کام کر ہم ویو لیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں بعض اوقات اور ان کو بڑا بنا کے ایک شخص ملوث ہے 10 کو نامینیٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, ہراس کرنے کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اور جو پروسیجرز اور جو ریسورسز ہمارے ایشوز کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریورٹی ایشوز کون سے ہیں, پریورٹی ایشوز دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایشوز جس کو ریزالو کرنا ہے. کرائم ہے, سیکیورٹی ہے, ہماری ہینس کرائم ہے, مرڈرز ہیں اور نارکوٹکس ہے, اور ظاہر ہے ہم نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں اس چیز پہ ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور ایسی چیز نہیں ہے اٹس نیو, اٹس ان پبلک ڈومین, اٹس ان پبلک نالج. سیکشنز آف لا کو لے کے درخواست بازی کا کلچر ہے ہمارے ہاں اور بہت سارے لوگوں کو نامینیٹ کرنے کا, اس سے ریسورسز پولیس کے ضائع ہوتے ہیں, وقت کا ضیاع علیحدہ ہوتا ہے, اور پھر ملٹیپل فورمز پہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. جیسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جینوئن ایشو ہو, آپ سی پی او آفس میں آئیں, آپ ایس ایس پی کے آفس میں جائیں, آپ ایس پی کے آفس میں جائیں, آپ ڈی ایس پی کے نوٹس میں ہو اور آپ کا جینوئن ایشو ریزالو نہ ہو. وی آر ریسپانسبل آفیسرس اور وی آر ریسپانسبل پیپل, اور اس کا پراپر ان بلٹ رپورٹنگ میکنزم ہے. ایشو رپورٹ ہوتا ہے, اس کی تو تفتیش ہے, اس کی تبدیلی کے اگر تبدیلی یہ تفتیش ہو گئی ہے, آپ تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کی تفتیش تبدیل ہو گئی ہے, جو پہلا تفتیشی ہے اس نے اگر تفتیش صحیح نہیں کی اس کو ہم پراپر چارج شیٹ ایشو کرتے ہیں, اس کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ان کو سزائیں ملتی ہیں. تو ان کا ایشو میں دیکھ لیتا ہوں جو انہوں نے کال کی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے جو تفتیش کی بات کی ہے, بعض اوقات تفتیش تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لانگ پروسیس اور پروسیجر ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے, اس کو دور کر دیں گے. بالکل سر ظفر, جس طرح سے پرائیورٹی بیسس پہ کون سے کیسز کو سالو کیا جانا چاہیے اور کون سے کیسز کو تھوڑا سے ارجنسی جن میں کم ہوتی ہے, اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا کہ آج کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو لے کے پرائیورٹائز کس کو کرنا چاہیے. ابھی اس سوال سے پہلے جو کال لی آپ نے, اس سے پہلے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, میرا ذہن وہاں تھوڑا سا اٹکا ہوا تھا. جی پھر میں کیا جی ریسورسز کی بات آپ کر رہی تھی. ابھی شکر ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے اور بہت ساری یہ جو آئی ٹی کی جدت آئی ہے اس کی وجہ سے پولیس کو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے. اپنے کم ریسورسز میں بھی کافی کام کر لیتے ہیں. لوکیشن چیک کرنا, بہت سی ایسی جدت آ گئی ہے کہ جس میں آ کے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو. لیکن اگر یہ بھی نہ ہوتی, جیسا کہ چند سال پہلے نہیں تھی, تو یہ جو ریسورسز کی کمی کا ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو تھا, اب بھی ہے, لیکن کچھ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے کرائم ٹریس کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ ملنے لگی ہے. اس طرف پولیس کا بہت زیادہ فوکس جتنا زیادہ ہو وہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آج کل کرمنلز کا چھپ کے جانا کافی مشکل ہے. پہنچا جا سکتا ہے جیسے ٹیکنالوجی, اگرچہ وہ بھی کرمنلز بھی بہت شارپ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ ہیبچوئل ہوتے ہیں, وہ پھر سمیں بھی بدلتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارا آئی ٹی کا سسٹم جدید شکل اختیار کر دے, اس میں مزید انویسٹ کیا جائے اور سیف سٹی کی طرز کا ہمارے ہاں بھی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں, ہم رائٹلی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمارا شہر سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, تو یہاں بہت زیادہ کیمرے لگے ہونے چاہیے. ابھی دیکھیں چائنا میں اس کی مثال پتہ نہیں دینی چاہیے یا نہیں, لیکن انہوں نے اس طرح کا نظام کر دیا کہ پورے کہیں بھی کوئی مجرم چھپ نہیں سکتا, کوئی واردات کر کے کہیں جا نہیں سکتا. تو یہاں کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ اتنے بڑے سرمایہ دار ہیں ہمارے, اتنے بڑے اربوں کھرب پتی لوگ ہیں, اور ہمیں تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سسٹم نہیں بن پاتے ہمارے. تو یہ تھوڑی سی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یا جو اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں کو جو کچھ کرنا چاہیے,
اس کے لیے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, پولیس کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے, اور یہ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. لیکن اگرچہ پولیس کے لیے اس میں بڑے ضابطے, بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جتنے زیادہ ہمارے مسائل ہیں اور پولیس کے پاس ریسورسز کی, اور خصوصاً جدید ریسورسز جتنے ہونے چاہیے, اس کی جتنی کمی ہے آبادی کے تناسب سے, اس میں بہت ضروری ہے کہ لوگ ہم سب آگے آئیں, صنعت کار, سرمایہ دار, عام پبلک آگے آئے اور ان کو جدید ترین وسائل پولیس کو فراہم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جیسے سی پی او صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی بات کہ ہم ایک خط کر رہے تھے کہ کیا کرائم 2023 میں 2022 کے مقابلے میں بڑھ جائیں گے. تو ان کا ایک پرعزم ہونا, ایک دم انہوں نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ نہیں, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور ہمارے نہیں بڑھے گا, کم ہوگا. تو یہ اسی عزم کی ضرورت ہے, اسی جذبے کی ضرورت ہے. جب اس طرح کی سوچ, اس طرح کا عزم, اس طرح کا یقین ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کرائم بڑھے گا, کرائم فائٹنگ بہتر ہوگی. پرابلم صرف ایک جو بہت بڑے لیول پہ میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اصل میں سب کچھ ایک جڑے بہت گرینڈ ڈبیٹ کی ضرورت ہے. لیکن پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. بات یہ کہ جو سوچ آپ کی ہو وہ نیچے تک اس کو ایگزیکیوٹ اس کے مطابق ہونی چاہیے چیزیں, اور اس میں آپ کو بہت ایک زبردست ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیم کی سلیکشن میں بہرحال ظاہر سی پی او صاحب کچھ کر رہے ہوں گے. مجھے آپ کے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے, بریک کی طرف پڑھنا چاہ رہی ہیں آپ. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں سی پی او فیصل آباد اینڈ ظفر ٹوکر صاحب بیورو چیف سٹی 41 موجود ہیں. آپ کی لائیو کالز سن رہے ہیں اور آپ کے جو بھی شکایات ہیں, کنسرنز ہیں, کوئی بھی سوالات ہیں کسی بھی پولیس انویسٹیگیشن کو لے کے, کوئی ایف آئی آر درج کروانے کو لے کر, یا پھر اوور آل آپ صرف انفارمیشن چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ پروٹیکٹڈ ہیں بائی دا لا, اگر آپ کے کوئی بھی کیسز اس طرح کے موجود ہیں. سی پی او صاحب, آئی تھنک آج کے پروگرام میں ہماری کوشش رہی فرسٹ اسٹاف میں زیادہ کالس لینے کی, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کرنے کی. کیا کہیں گے لوگوں کو جو کہ اور کالس کرنا چاہتے ہیں, کیا میسج دیں گے ان کو, کس طرح سے وہ بہتر طریقے سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ کوئک کویسچن, کرسپ جو ایشو کا ہو وہ بتائیں, نام بتائیں اپنے علاقہ یا پولیس اسٹیشن, اور فون نمبر ہم یہاں سے سسٹم کے ذریعے نوٹ کر لیں گے. کوئکلی وہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہے, میرے آفیسرز ان سے رابطہ کر کے ان کے ایشو کو ریزالو کریں گے, اور واپس رپورٹ بھی ہم ان کو کریں گے. تو اس سے بہت سارے لوگوں کو موقع مل جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم ایک کالر کو لے کے اس کے ایشوز کی نیٹی گریٹیز میں پڑھیں. وہ میرے خیال میں دیٹ وڈ بی ایٹ دا کاسٹ آف ادرس. بالکل, تو سب کو ٹائم دیتے ہیں اور جلدی سے کوئکلی, کرسپ, کلیئر اور شارٹ کویسچنس. سر ظفر, آپ کیا کہیں گے ہماری آڈینس کو؟ جی بالکل, جتنا زیادہ سے زیادہ کالز آئیں گی اتنا ہی اچھا ہے, زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں. اس کے لیے اپنا نام بتائیں, علاقہ بتائیں, تھانہ بتائیں, اور اگر جنرل کمنٹ کرنا ہے تو بس میں ایک شہری ہوں, ون لائنر کر دیں, پھر وہ مختصر ایک لائن میں, ون لائنر. ہمارے ٹی وی میں تو ون لائنر چلتا ہے زیادہ, بالکل وقت بچ جائے گا. اس لیے کالرز سے یہی کہیں گے ہم, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایشوز سامنے آ سکیں اور ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اگر ایک پیٹرن دیکھتے ہیں ود ایشوز جو کہ ریپیٹیٹیو ہیں, تو آئی تھنک ہمارے پاس جو 5 یا 6 کالس ہم نے ریسیو کی پچھلے آور میں, اور آئی تھنک ایف آئی آر کو لے کر, یا جس طرح آپ بات بھی کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ایک کلچر ہے ہمارا جہاں پہ ہم پولیس کی ریسورسز کو اور پولیس کا جو ایفرٹ ہے ان کو ہم کئی دفعہ مس یوز کرتے ہیں. اس کے بارے میں ضرور بتائیں. دیکھیں, ایز آف اینڈ آف دا ایئر پچھلے ایک سال میں 50,000 ٹو بی پریسائز 48 سم تھنگ, اراؤنڈ 50,000 ان راؤنڈ نمبرز ایف آئی آرز ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں درج کی گئی ہیں. اٹس اے بگ نمبر. اگر ساتھ آپ دوسرے ڈسٹرکٹس کا ریجن میں دیکھیں تو اٹس لیس دین 10,000 پر ڈسٹرکٹ. تو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اور اس کی ڈسپوزل بھی ہو رہی ہے, لیکن ایف آئی آر کا درج ہونا اور اس کے بعد جو اس میں 3 باقی 4 جو انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز انوالو ہیں, کمپلینٹ آتی ہے, ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے, اس کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے. تفتیش
14 दिन में हमने कोर्ट में चलान मुकम्मल करके भिजवाना है। फिर अगर तफ्तीश तब्दील हो गई है उसके लिए बोर्ड बैठता है, फिर नया तफ्तीशी आके उस तफ्तीश को टेक अप करता है और फिर चलान जो ही हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भिजवाते हैं उसकी स्क्रूटनी होती है। प्रोसिक्यूशन से फिर वो जुडिशरी में जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जाता है, फिर बेल की पेटिशंस लग रही होती हैं, हाई कोर्ट्स में पेटिशंस हो रही होती हैं। तो इट्स अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक कागज का टुकड़ा है और उसमें हमने दर्ज कर लिया है और उस पर हम उनका सारा मसला हल कर दें। इसमें फिर जुडिशरी इन्वॉल्व है, प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व है, फिर प्रिजन जब हमने ट्रायल फिर जब शुरू होता है, इट्स अनदर स्टोरी। फिर ट्रायल के बाद उसको उसमें फिर जेल का जो महकमा है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो एफआईआर का अंदराज जो है ये जेन्युइन इशू को हल करने के लिए है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, क्राइम हुआ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए है। तो मेरी तमाम मौजूद शहरियों से ये रिक्वेस्ट होगी, ये आपकी पुलिस है, ये रिसोर्सेज आपके हैं और ये थाने आपके हैं, पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राइम को फाइट करने के लिए हैं। तो जितनी जो इट स्टार्ट्स विद एप्लीकेशन कि आप बताते क्या हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आप लिखवाते क्या हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसको उसी तरह से रिपोर्ट किया जाए। अगर उसी तरह से रिपोर्ट होता है तो फिर हमारे लिए आसान होता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन अगर इश्यूज जैसे लड़ाई झगड़े के या ज़मीनों के मामलात, बच्चों की लड़ाई, गली महल्ले के मामलात होते हैं, तो अगर सही रिपोर्टिंग हो रही हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम करने में क्विकली कर सकते हैं, आसान होता है। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मामलात हैं उसमें हजारों की तादाद में जो हैं एप्लीकेशंस आ रही होती हैं और उसकी इमीडिएटली हम फौरी रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म मौजूद है। 15 की कॉल्स का प्रॉपर डाटा हमें पुटअप हो रहा होता है, आरपीओ ऑफिस में पुटअप हो रहा होता है, आईजी आपके ऑफिस में पुटअप हो रहा होता है और उस पर प्रॉपर हम रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि कितनी कन्वर्शन है और ईच एंड एवरी 15 कॉल इज अकाउंटेड फॉर कि ये जो कॉल हुई है ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी कॉल को ये रिपोर्ट किया जाए कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ तो उसका एसपी वेरिफिकेशन करता है। तो मेरी तमाम शहरियों से ये गुजारिश होगी आपकी साथ से कि इन रिसोर्सेज को, पुलिस के टाइम को अपना समझें और इसमें हमारी मदद करें ताकि हम इनको बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर सकें। अगर हम सिर्फ 15 की कॉल्स का तजिया करें, मैं यहाँ पे ये डिबेट्स लहदा से हो जाएगी, हज़ारों की तादाद में बोगस और फेक कॉल्स होती हैं, हज़ारों की तादाद में। तो उन पे हम पर्चे भी कर रहे होते हैं, 25 टेलीग्राफ एक्ट का भी। तो वो हम एक सोशल मीडिया के जरिए एजुकेट भी कर रहे होते हैं पब्लिक को कि ये पुलिस और ऑर्गेनाइजेशंस के, इंस्टीट्यूशंस के जो वसाइल और वक्त है ये अवाम की अमानत है, इसको ज़ाय होने में आप फ्रिवलस कॉल्स ना करें और फ्रिवलस लिटिगेशन ना करें, तो उससे हमारा काम कदरे आसान हो जाएगा। मैं भी आपकी से सीपीओ साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो वो इश्यूज हैं जो आपको पब्लिक की तरफ से, पब्लिक को आप एड्रेस करके उनसे मुखातब हैं कि वो शहरी पुलिस से तावन करें, अननेसेसरी कॉल्स या बोगस जो कॉल्स होती हैं वो ना हों और खामखा की दरख्वास्तबाजी का जो कल्चर है वो नहीं होना चाहिए। विद इन पुलिस डिपार्टमेंट और आपकी जो अपनी फोर्स है पूरी, वहाँ से आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है क्राइम फाइटिंग के दौरान? थैंक यू वेरी मच फॉर अनदर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए, जो पुलिस की कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, इसका कंडक्ट है, उसके लिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी लीगल स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। पुलिस के हर एक्शन इज लायबल टू बी अकाउंटेबल और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। हमारे यहाँ जितनी भी इंटरनल, एक तो है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं ये एक डिबेट है कि क्या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उस पर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये फिर अगर पुलिस के हवाले से होती है तो जाहिर है कि दायरा फिर वसी हो जाता है, फिर इस डिबेट को ज़्यादा वसी होना चाहिए क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और प्रिजन डिपार्टमेंट हम सारे शामिल हैं। लेकिन पुलिस के अंदर बहुत सारे हैं, हमें चैलेंजेस सामने हैं, कैपेसिटी के हवाले से हैं, पुलिस के रवैये और एक्सेसिबिलिटी के हवाले से बहुत शिकायत हैं लोगों को, एफआईआर के अंदराज के हवाले से वो एडमिट के अभी भी मुश्किलात का सामना है, पुलिस में करप्शन की जो शिकायत हैं
اس میں کافی ساری شکایات بڑی جائز ہوتی ہیں اور ہم ان کو ایڈریس بھی بڑا کوئکلی کرتے ہیں. پھر جو پولیس کی اتھارٹی اینڈ لیگل پاورز ہیں وہ ایسی ہیں جس پہ پراپر چیک ہونا چاہیے, وہ بھی بعض اوقات مس یوز ہوتی ہیں. اگلے ہی روز ہم نے یہاں پہ ایک کپل کو پولیس آفس کانسٹیبل نے ہراساں کیا. میں نے اس کو پرچہ دیا, اسی وقت اغوا کا پرچہ دیا, ہراسمنٹ کا پرچہ دیا ہم نے. ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گراس مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں, انڈسپلن کے گراس انڈسپلن کے زمرے میں آتی ہیں, اس پہ ہم فوری ایکشن لیتے ہیں اور اس پہ پراپر انکوائریز ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس پہ سزائیں ملتی ہیں لوگوں کو. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پولیس کی وہ رابسٹ ہے اور دیر از لاٹ ٹو بی ڈن. ابھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اسٹرکچرل ہیں, لیگل ہیں, ریسورسز کے حوالے سے ہیں, آرگنائزیشن کے کلچر کے حوالے سے ہیں, پبلک پولیس کے انٹریکشن کے حوالے سے بہت مسائل ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ایوالو ہوتی ہیں آرگنائزیشنز وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے تھوڑی دیر پہلے ظفر صاحب کہہ رہے تھے آئی ٹی انٹرونشنز کے حوالے سے ہمیں کیپیسٹی کے پرابلمز ہیں کیونکہ فیوچر از آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ. سیف سٹی کو لے کے جو اس کی امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اور جو اس کی پھر کنٹریبیوشن ہے کرائم فائٹنگ کے حوالے سے, اس حوالے سے ہمیں کافی چیلنجز ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر اس کو ہم سم اپ کریں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو انٹر انسٹیٹیوشنل کمیونیکیشن ہے, کنورسیشن جو ہے ہماری جوڈیشری کی, پروسیکیوشن کی اور پریزن ڈپارٹمنٹ کی, کیونکہ ہم 4 پلرز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے, وہ بہت ضروری ہے. کہ ہر ایک چیز میں یہ کہنا کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہے, دیٹ از ہاف آف دا اسٹوری, وہ آدھی بات ہے, آدھی بات کہیں اور ہے. تو اس پہ جو ہے ایکڈیمکلی بات بھی کرنا ضروری ہے اور وہ جو سکم ہیں, جو لیکوناز ہیں, جو لیپسز ہیں اور جو کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہو بھی رہے ہیں, اس کے لیے فورمز بھی موجود ہیں, لیکن ان میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے. مثلاً سر ظفر, پولیس ٹریننگ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کورس اوور آل پولیسنگ کا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم سکسیزفل ہیں آج اس چیز کو لے کے؟ اچھا برخان, یہ سوال سی پی او صاحب سے ہونا چاہیے ایک بار پھر. تھینک یو. دس کوشچن ریلیٹس ٹو می. دیکھیں, جو ٹریننگ ہے پولیس میں 3 سطح پہ انڈکشنز ہوتی ہیں. کانسٹیبل ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں, اس کو ایک ریکروٹمنٹ آج کل بھی چل رہی ہے, ریکروٹ ہوتے ہیں. جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے وہ جو پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے وہ پروونس کے لیول پہ وہ ہوتے ہیں, ریکروٹ ہوتے ہیں. اور جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں, جو پولیس سروس آف پاکستان سے ہوتے ہیں, وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے کے تھرو آتے ہیں. تو ان کو جب ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے ایک پراپر 2-2.5 سال, میں جب اے ایس پی بنا تو 2.5 سال ٹریننگ کے بعد ایز اے ایس پی فیلڈ میں گیا. ایسی کانسٹیبل جو ریکروٹ ہوتا ہے اس کی 2 سال ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر اے ایس آئی سب انسپیکٹر ریکروٹ ہوتا ہے 2-3 سال کی ٹریننگ ہے. پھر اس کے آگے کورسز بنے ہوئے ہیں, اور پھر ہم ٹریننگ کے نیڈ انالیسز ہوتا ہے پراپرلی, اور ٹریننگ برانچ اور جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں اور اسکولز ہیں اس کا سلیبس کو, اس کی پریکٹسز کو ہم امپروو کرتے رہتے ہیں. تو ٹریننگ ہماری جو پری سروس ٹریننگ ہے اس کا رجیم بہت بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں وائلنٹ کرائم کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے, تو جو ہماری ایلیٹ فورس ہے اور جو ہماری ڈالفن ہے, دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اور وی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان دیم. اور آپ دیکھیں ٹیررزم ہو یا ہینس کرائم ہو, اس کو پنجاب پولیس نے بہت اچھے طریقے سے فائٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو تفتیش کے مراحل ہیں, جو ان سروس ٹریننگ ہے اور جو نئی انٹرونشنز آ رہی ہوتی ہیں, اس میں دیر از اے روم وچ نیڈس ٹو بی امپروو. اس میں کام کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے, اور اس میں ہم اپنے جو ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ ہے فیلڈ کے آفیسز سے ان کو انپٹ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں, ان کو فیڈ بیک بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر تفتیشی افسران ہیں ان کے بھی ہم جو ورک شاپس ہیں, ٹریننگ ورک شاپس ہیں, یا پھر جوڈیشری اور وکلاء کے ساتھ جو ان کی جو ورک شاپس ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹریننگ کو بہتر کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, لیکن وی آر سفیشینٹلی ٹرینڈ.
to cope with the challenges. And I do believe کہ جتنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, جتنے لمیٹڈ بجٹ ہے, جتنے ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں, اس کے ہوتے ہوئے ہماری پولیس کو ہم شاید اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. سر ظفر, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ, اینڈ آئی تھنک یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ شو میں ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ ری بلڈنگ دیٹ ٹرسٹ بٹوین لوگ جو عوام ہے ہماری اور ہماری جو پولیس سروسز ہیں. بیکاز یہ نہیں ہے کہ ہماری پولیس کوشش نہیں کرتی یا سیکریفائسز نہیں دیتی, لیکن یہ میسج عوام تک پہنچتے پہنچتے تبدیل کیوں ہو جاتا ہے, امیج کیوں بدل جاتی ہے پولیس کی؟ ابھی سی پی او صاحب نے کہا تھا کہ وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر جن کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, بہت کچھ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھنا چاہیے اور ان کو پتہ چلنا چاہیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ نظر آنا چاہیے, اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم کریں, بجائے اس کے کہ دکھانے پہ زیادہ فوکس ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ جو ہے, اگر پولیس اور شہریوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کسی نہ کسی لیول پہ ہے, تو اس کو آپ کے ایکشنز جو ہیں وہی دور کر سکتے ہیں, اس کو برج کر سکتے ہیں, اس گیپ کو اور اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے میں پولیس کا رویہ ہی بدل سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, چند دن پہلے میں گھر سے آ رہا تھا آفس کی طرف, تو ایک اپنے محلے میں نے ڈالفن والے کھڑے دیکھے. میں نشاط آباد کا پل کراس کیا تو وہی ڈالفن والے بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ایک اور ٹیم ہے بہت سپیڈ سے آ رہی ہے, اور سائرن کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. ملت چوک سے پہلے بلکہ حاجی آباد کے قریب یا جمیل آباد کے قریب پہنچا تو بہت دور تک ٹریفک جیم, فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئی. تو میں نے, یہ میرا فرسٹ ڈسکورس تھا کہ میں نے لائیو اس طرح دیکھا وہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ ٹیمیں پہنچی ہیں, جس طریقے سے لوگ باقی ٹیم میں پہنچی پولیس کی, ایس ایچ او, ایس پی, ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. 2 ڈاکو پولیس مقابلے میں مرے تھے. تو اس کے بعد لوگ پولیس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے نا, نعرے بازی ہو رہی تھی, پنجاب پولیس زندہ باد اور ڈالفن زندہ باد. اور تو یہ جو آپ کے ایکشنز ہیں, آپ کے جو ایکٹس ہیں, جو آپ جب اس طرح واقعی شہریوں کے لیے کام کرتے ہوئے عملی طور پر نظر آتے ہیں, تو آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کس طرح کیا جا سکتا ہے, کیسے ہوگا. تو یہ آپ کی پرفارمنس, آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر, آپ کے ایکشنز پولیس کے ساتھ جتنا, شہریوں کے ساتھ جتنا بہتر ہوتا جائے گا, یہ اعتماد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. لازمی طور پہ شہریوں کی طرف سے رسپانس آپ کو بہت ملے گا. بہت تھوڑے ایلیمنٹ ہیں جو ہمارے ہاں, جو درخواست بازی کا کلچر ہے, بوگس کالز. ویسے مجھے بوگس کالز والی آج تک سمجھ نہیں آئی. مطلب ایک طرف شہری ڈرتے ہیں پولیس سے, اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو کال کر کے تنگ کرتے ہیں, جو 15 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے ہی کہتے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں, گپیں شروع کر دیتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں سنتے حیران رہ جاتا بندہ کہ ہاں پولیس کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے, بٹ اٹ ہیپنس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف ہے شہریوں کا وہ کم ہو رہا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا. اگر 50,000 لوگوں نے بوگس کالز کی اس خوف کے بغیر کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, تو میرا خیال ہے پھر لوگ اب پولیس سے ڈرنے کی بجائے اس کو اپنا دوست سمجھنے لگے. اینڈ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ آئی ٹی ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بنتا جا رہا ہے آج پولیسنگ کا, انویسٹیگیشنز کا, کس طرح سے آنے والے وقت میں انکارپوریٹ آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور جگہوں پہ کیسے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے آئی ٹی کا استعمال کرتے؟ دیکھیں, ہر آرگنائزیشن میں یہ ہے, اور دی فیوچر آف پولیسنگ لائز ان آئی ٹی. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں دیکھیں, جو بیسٹ پولیس آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں, لیکن آئی ٹی از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن ایفرٹ. جو کور پولیسنگ ورک ہے وہ پولیس آفیسرز نہیں کرنا ہے. اٹس لائک اے ایڈ آن. اٹس لائک این ایڈ آن. آپ ایک سپلیمنٹ کرتے ہیں, آپ کو اسسٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہم بہت سارے انفارمیشن لے رہے ہیں, ہاٹلائز سے لے کر جو ریکارڈ ہے اس کے ڈیجیٹلائزیشن سے لے کر, پھر ہمارا پورا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے,
اور ہمارا جو کرمنل سسٹم ہے FIR ایون ضمنیوں کے اندراج تک اور چلان جو ہمارے ہیں ان کے اندر آئے ان کی پیروی تک سے لے کر جتنے بھی ہمارے پروسیس ہیں سارے آن لائن ہم نے کر دیے ہیں، ڈیجیٹل کر دیے ہیں۔ اچھا، میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم کس طرح سے یہ جو آن لائن سسٹمز ہیں، آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور آج کے وقت میں ان کو بہت اچھی طرح یوز کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آسان کیا جا سکتا ہے کرائم فائٹنگ کے لحاظ سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، ایک بریک لیتے ہیں، کہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، لے رہے ہیں آپ لوگوں کی لائیو کالز تاکہ آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہو۔ اگر آپ کی کوئی ایسی FIRs ہیں، کوئی بھی اس طرح کے کیسز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ انریزالوڈ ہیں، جو کہ اس طرح سے جن کو اٹینشن نہیں مل پائی جس طرح سے ملنی چاہیے، تو ڈیفینیٹلی آپ کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور لائیو کالز پر بات کر سکتے ہیں ہمارے دو بہت ہی خاص مہمانوں کے ساتھ۔ تو اپنے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سر ظفر، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے IT ریسورسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئی ڈو تھنک کہ لائف بہت آسان ہو جاتی ہے اگر آپ IT کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم افورڈیبلٹی، اویلیبلٹی اینڈ اسیسیبلٹی کی اگر بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کو لے کر اور ڈفرینٹ موبائل ڈیوائسز کو یا کوئی بھی اسمارٹ ڈیوائسز کو لے کر، کہ آپ کو اس طرح سے اس جدت کا، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر پا رہی ہے؟ اس کے دو پہلو، ایک تو کچھ میں روشنی ڈالوں گا، کچھ CPO صاحب سے جانیں گے کہ وہ ان کا ڈپارٹمنٹ طرح سے اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ شہری تو دیکھیں جی، جتنی موبائل فون بک رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اب تو ہر شخص ہی جانتا ہے کہ اس کی ایکسیس میں بھی ہے، افورڈ بھی کرتا ہے، اور اس کا استعمال بھی ظاہر وہ جانتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ نہیں جانتا تو وہ چیز یہ ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سب کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کال کیسے کرنی، کہاں کرنی ہے، 15 کو کیسے بلانا ہے، اور ریسکیو والوں کو بلانا ہو تو کیسے بلانا ہے۔ آج بھی وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اویئرنیس کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کے ساتھ کوڈ ملانا ہوتا ہے، نہیں ملانا ہوتا ہے، کیسے کال ان تک جائے گی، کیا ان کو بتانا ہے۔ جب خیر رابطہ ہو جائے گا تو بتا دیں گے، لیکن آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کوئی حادثہ ہو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کون کال کرے گا، کیسے کرے گا، ساتھ کوڈ لگتا ہے نہیں لگتا، کون کرے۔ یہ ایک اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے شہریوں کو کہ اگر وہ کہیں بھی کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے پولیس کی مدد لے سکتے ہیں، ریسکیو 1122 کی مدد لے سکتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو پولیس کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ فوری کیسے، کون ان کو سب سے قریب ترین مدد کیسے فراہم کر سکتا ہے۔ گھر میں کوئی واردات ہو جاتی ہے اچانک، خدا نخواستہ رات کو، تو وہ کیا کریں۔ لوگوں کو اس حوالے سے کبھی اویئرنیس کی دینے کی کوشش کہیں سے بھی بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی، وہ ضرورت ہے۔ اور اکثر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ واردات اتنی لمبی ہوتی ہے یا کوئی جھگڑا ہی ہو گیا، وہ اتنا طویل ہو جاتی کہ اگر بر وقت مدد مانگی جاتی تو ان کو ضرور مدد مل سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ CPO صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ IT کا لیٹسٹ استعمال جو ہے وہ ان کے ہاں کس طرح سے ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ کرمنلز تک پہنچتے ہیں۔ جو سیکرٹس ہیں وہ نہ بتائیں بے شک، لیکن یہ کہ ان کے ہاں کس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے وہ ضرور۔ اس کے دو پہلو ہیں جی اس کے۔ ایک تو ہے رابطہ کرنا، اس کے بعد سسٹم بہت بہتر ہوا ہے۔ اب میرے خیال میں شہر میں ہر شہری کو اس چیز کا معلوم ہے کہ پولیس کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے۔ ایک چیز ہم نے جو اضافی کی ابھی ریسنٹلی، ہم نے فیصل آباد پولیس کا جو ٹویٹر ہے اکاؤنٹ ہے اور جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی ہم نے کمپلینٹس لینا شروع کی ہیں۔ تو آئی ووڈ انکریج دی سٹیزنس کہ آپ فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے اور جو ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ ڈسٹرکٹ پولیس کو ٹیگ کر کے اپنا مسئلہ بتائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا سینسٹیو اور پرائیویٹ معاملہ ہے اور آپ پبلک ڈومین میں شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ پرائیویٹ باکس میں بتائیں۔
तो उसका प्रॉपर फॉलो अप होता है। मेरी सोशल मीडिया टीम जो है उसका प्रॉपर फॉलो अप लेता है और फील्ड की टीम्स जो हैं उनको बताया जाता है। दूसरा जो इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि सिस्टम के अंदर आईटी इंटरवेंशंस को लेके उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज की कि उसमें कैपेसिटी के इश्यूज हैं, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, और फिर जनरल जो एक एजुकेशन का लेवल है और सोसाइटी जिन थीम्स पे और जिस लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी, वो उसका प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे अब हम सेफ सिटी से कैमरे तो लगा देंगे जिस पे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग वाला सॉफ्टवेयर भी होगा और उस पर मिलियंस खर्च होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह आएगा कि हजारों की तादाद में अब भी नंबर प्लेटें जो हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होंगी और जो ओनर ओरिजिनल होगा वो कोई और होगा और गाड़ी कोई और चला रहा होगा। फिर लाइसेंसिंग के प्रॉब्लम्स हैं हमारे, फिर जो कनेक्टिविटी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस उसका इश्यूज हैं अभी हमारे यहाँ। लेकिन पुलिस की अगर मैं बात करूं, वी हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस आईटी के हवाले से। जैसे मैंने बताया कि हमने अपने प्रोसेस को डिजिटलाइज किया है, ऑनलाइन सिस्टम हमारा जो तमाम थानों का जितना हमारा एचआर सिस्टम है और जो हमारा एफआईआर के अंदराज से लेकर चलान सिस्टम तक है, सारे का सारा हमारा जो है वो डिजिटल है और ऑनलाइन है और हम आपस में कम्युनिकेट भी उसी हवाले से कर रहे होते हैं और दैट्स वेरी रिलायबल और यही हमारा फ्यूचर है। जो नेचुरली पब्लिक गवर्नेंस के और सोसाइटी के में एजुकेशन के और कैपेसिटी के हवाले से हैं, पुलिस को भी वही चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन वी आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस और फ्यूचर जो है वो भी इसी में है कि आईटी बेस्ड जो है सॉल्यूशंस निकाले जाएं। मैं क्विकली अगर आपको मिसाल दूं, आज सुबह यहाँ आने से पहले जब मैं डॉन अखबार को स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक चीज़ आई कि डेनमार्क में 10-20 ईयर्स बैक 200-250 एक साल में बैंक रॉबरीज होती थी और पिछले साल जीरो हुई हैं। रीज़न क्या है कि जितनी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो भी डिजिटल हो गई हैं, बैंक्स ने अपने सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया है और पुलिस ने भी अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। अच्छा, आई डू रिमेंबर कि अगर हम 5 साल पहले चले जाते हैं तो ये बहुत इश्यूज होते थे बैंकिंग को लेकर, पैसे अगर आप डिजिटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या शिकायत होगी आपके? हाफिज जावेद बात कर रहा हूँ मैडम, फैसलाबाद से ही, लियाकत टाउन से जी। ये शहर में हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमें तकरीबन कुछ 1.5 साल हो गया धक्के खाते हुए, वहाँ कब्जा किया हुआ लोगों ने और हमें वहाँ जाने भी नहीं देते और रेंट भी वो 1.5 साल से ले रहे हैं। जी, आपने एफआईआर दर्ज कराई है या? एफआईआर मैम हमने करवाई है और उसका नंबर बताइए कर रही और हमने जो है वो उन्होंने अदालत में जाके फिर दोबारा जो है वो और स्टे ले लिया ना एक। जी जी बिल्कुल, अपनी एफआईआर नंबर जरूर बताइएगा और जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वो भी जरूर बताइए। थाना जंग बाजार है, वहाँ का परवेज मसीह जी, वो एसएचओ साहब हैं और उनके साथ भी मेरी बात हुई है। ये शहर में है, ये भत्ता वसूली करते हैं, राणा सोना इनका नाम है और ये मशहूर हैं, सीपीओ साहब को भी पता है और पूरी पुलिस महकमे को पता है कि ये भत्ता वसूल करते हैं पूरी गली से। और कुछ पूछना और चाहते हैं? रिगर रोड है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर का कॉल करने के लिए और हमें इस मसले से आगाह करने के लिए। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, दुनिया जहान में जो डोमेन है, स्पेसिफिक डोमेन है पुलिस की, वो डिफाइंड है। हमारे यहाँ अब लॉ में तो डिफाइंड है कि एक सिविल नेचर का केस है जिसको अदालत, या रेवेन्यू का केस है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील करेगा और क्रिमिनल केस है तो वो फिर पुलिस का होगा। हमारे यहाँ ये ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस हैं। अब जमीन को लेके ऑलमोस्ट एवरी अदर पीस ऑफ लैंड इज डिस्प्यूटेड। फिर जब प्रॉपर्टीज महंगी हुई हैं, अब वो सारे के सारे जो मामलात हैं उसका बाई लॉ जो लेन देन का मामला है, जमीन का मामला है या फिर सिविल नेचर को कोई और मामले, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो कोर्ट्स और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको वो डील कर। फिर भी हम उन चीज़ों को टेकअप कर रहे होते हैं। जो
ایک بات کر رہے ہیں کرایہ داری کا مثال کے طور پہ معاملہ ہے، جو بے دخل کرنا ہے اس کا پراپر ایک پروسیجر ہے، وہ کورٹ کے آرڈر سے بیلف کے ساتھ پولیس اسسٹ کرتی ہے، پھر ہم کسی کو اس جگہ سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو قبضہ کرنا ہے کہ کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو زبردستی کوئی ہٹا کے قبضہ، اس کی ہم بالکل اجازت نہیں دیتے۔ لیکن جو کرایہ داری کے ڈسپیوٹس ہیں، جو لینڈ کی اونرشپ کے ڈسپیوٹس ہیں، تقسیم کے معاملات ہیں، خرید اور فروخت کے معاملات ہیں، اس میں ہمارا سیکنڈری رول ہے، اور ہم اس کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں شہریوں کو ان معاملات کو حل کرنے میں، اور رپورٹس بھی ہم بھجوا رہے ہوتے ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کو۔ اس کا معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور آئی ول ٹرائی کہ اس کو جلدی ڈسپوز آف کیا۔ جی بالکل، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی اور کوشش کریں کہ آج آپ لوگوں کے کیسز کو سالو کریں، ہائی لائٹ کریں آپ کی شکایات کو۔ اگر کوئی بھی کیسز آپ کے پینڈنگ ہیں، کوئی کیسز کچھ عرصے سے ان کو کوئی اٹینشن نہیں دی گئی، کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی کارکردگی میں بہتری آ سکتی تھی، تو وہ بھی آپ ہمارے شو میں لائیو کال کر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی کیا شکایت ہے؟ جی محمد سلیم بات کر رہا ہوں، تانیہ والا سے میں ہوں تھانہ سٹی تانیہ والا میں میرا ایک مقدمہ درج ہوا ہے 713/22/499 کا جی، اس کو 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس میں آئیوم نے 4 ضمنیاں چینج کی ہیں۔ پہلی ضمنی میں ملزم کو گنہگار لکھا، دوسری میں بے گناہ لکھا، پھر گنہگار لکھا، پھر بے گناہ لکھا۔ ہم سی پی او صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ایس پی صاحب دورانی صاحب تھے اس کے پاس بھیجا، وہ جو مقامی ڈی ایس پی تھا اس وقت وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے ہمارا کوئی عمل، ہم نے وہ ساری نقلیں ان کو پرووائڈ کی۔ یہ دیکھیں اتنی ضمنیاں چینج کی ہیں۔ وہ رانا انور اے ایس آئی تھا تھانہ سٹی تانیہ والا میں، اس پر انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی آج تک۔ اس کی بیل خارج ہوئی ضمنی پر، پھر اس نے ہائی کورٹ سے بیل کروائی، بیل واپس اس نے لے لی، کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ ہم پھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن رائے اجمل صاحب کے پاس گئے، اس میں 18/10/22 کو ہم گئے اس کے پاس، وہ اپلیکیشن نمبر ہے یہ 18/10/22 کو ہم کو گئے، اور یہ اپلیکیشن نمبر ہے 1093۔ انہوں نے بورڈ میں رکھا کہ آپ کی بورڈ میں رکھ کر تفصیل چینج شکریہ ادا کرواتے کرنا ہیں۔ چاہتی ہوں ہمارے کالر کا، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ 489F اگین یہ چیک ڈسآنر کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ لین دین کا جو معاملہ ہے اس میں اب اس کے ایس او پی ہے کہ کس طریقے کے بعد یہ اس ایس او پی کو پروسیجر فالو کرنے کے بعد ہم مقدمے کا اندراج کرتے ہیں۔ پھر اس میں تفتیش بھی تبدیل ہوتی ہے، بعض کو گارنٹیز کے چیک ہوتے ہیں، بینکس کی کیس میں انوالو ہیں، اور تفتیش بھی ہم تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کالر خود بتا رہے تھے کہ ہائی کورٹس میں بھی بعض کا بیل چلی جاتی ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، اور 489F یا پھر اس کے ساتھ ملتا جلتا جو دوسرے مقدمے وہ 406 408 پی پی سی کے ہیں، جو کہ بددیانتی کے، امانت میں خیانت کے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے، وہ بھی لین دین سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کو بڑا کیئرفلی اور ڈیلیجنٹلی اس کی ہم تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی ایس پی کی اپروول اور سپرویژن سے وہ تفتیش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں کہ 4-5 مہینے پرانا مقدمہ ہے، کیا لیکوناز رہ گئے ہیں، اگر کوئی ہیں تو دس ایشو ول بی اٹیسٹ۔ سر ظفر، اگر ہم اس کیس کی یا اوور آل اور جو کیسز آج کے پروگرام میں لوگوں نے ڈفرینٹ مینشن کیا، آپ کے خیال میں کہاں پر عوام ان کیسز کو اگر پولیس تک لے کر آ رہی ہے تو یہ میک شور کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ ریسورسز کو ویسٹ نہیں کر رہے، اور ہم گوئنگ بیک ٹو جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، جہاں پر پولیس کی ریسورسز کو مس یوز نہیں کرنا، ان کی جو بھی کام ہے، اگر آپ اپنے کیسز لے کر آ رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہمارا نیبر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو اس پر آپ اگر بات کرنا چاہیں۔ دیکھیے، یہ اس کی نوعیت پر منحصر ہے کہ جھگڑا ہوا تو کیا معمولی لڑائی جھگڑا ہوا یا اس میں کوئی فائرنگ ہو گئی، کوئی بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ ایسی صورت میں تو لازمی پولیس کے پاس جانا ہوگا۔ اب تک کی جو کالز آئی ہیں اس میں زیادہ تر تو لوگوں کے جینون ایشوز ہی مجھے نظر آئے، اور لازمی بات ہے کہ وہ حل ہونے چاہیے، اور پولیس کر بھی رہی ہے۔ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوا کہ ایف آئی آر درج ہے، اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ملزم نہیں پکڑے جا رہے،
اور کچھ کو ہوتا ہے کہ دفعات صحیح نہیں لگیں. تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات جو مدعی ہوتا ہے نا وہ اس کی خواہش ہوتی کہ چونکہ میرے ساتھ جرم کا انعقاد ہوا ہے تو بس دوسرے کی ایسی تیسی ہو جائے. اب قانون میں ایک ہوتا ہے کہ کیا ہو تو کون سی دفعہ لگنی، اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. توقعات بہت زیادہ ہائی ہیں لوگوں کی اور جنرلی ہونے بھی چاہیے. شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے اداروں سے یہ توقع رکھیں کہ انہیں کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کو پہنچیں گے. پولیس پہنچتی بھی ہے، کوشش بھی کرتی ہے. آج کی نشست میں ہمیں یہ بھی ایک شہریوں کو پتہ چلا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح ایک کمپلیکسڈ ایک نظام ہے جس میں سارے شعبے اگر صحیح طور پہ مل کے اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں معاملہ لٹک جائے گا. اس میں عوام کا بھی اتنا ہی ان پٹ اور رسپانسبلٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہائی لائٹ کرنا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا شکایت ہے؟ محمد ندیم بات کر رہا ہوں جڑا والا سٹی سے. جی ساڈا ڈکیٹی ہوئی تھی اپنا تے وہ میرے دماغ نال ڈکیٹی ہوئی تھی. ایف آئی آر بھی رانا عمر خراب ڈکیٹی بھی پرچہ درج کر رہا تھی 12/95 بڑا بھائی. بالکل جی. اور یہ کس تھانے میں یہ بھی بتا دیں. جانے ہیں جی آج نہیں پڑے کل نہیں پڑے جتنے بھی پڑھتے ہیں سر جی وہ ساز باز کر کے گاہ ٹور دیں روتی جانے ہیں وہ پڑھے کو نہیں گئے جی فلانا ہو گیا ٹمکا ہو گیا جی. بالکل جی. تھانہ بتائیے گا جس تھانے میں آپ نے ایف آئی آر رپورٹ کروائی ہے. ہاں جی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے بات کی کہ اینڈ آئی تھنک یہ بھی بیکاز ہم کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو. تو ایک دفعہ آپ کے پاس ایف آئی آر آ جاتی ہے اس کے بعد کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پاسبل سسپیکٹس کو پکڑا جاتا ہے اور کس سٹیج پہ جا کے کنفرم ہوتا ہے کہ یہی ملزم ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، آپ آ کر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں؟ دیکھیں یہ آپ نے ہماری ہی مشکل بیان کی ہے. ایف آئی آر درج ہوئی، پھر کرمنل کو ٹریس کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کرمنل کو پھر اس کرائم کے ساتھ کنیکٹ کرنا. پھر جیسے یہ کہہ رہے ہیں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ کرمنل نے جو ڈکیٹی کی ہے اس نے کہیں بینک میں وہ پیسے نہیں رکھے ہوئے، اس نے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں. ایزی منی گوز ویسٹڈ یا چھپا دیے ہیں، یا چھپا دیے ہیں. وہ کرائم میں ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے. وہ سب سے انٹرسٹنگ کہاں پر آپ نے اگر کہیں ڈکیتی ہوئی تو کہاں کوئی جگہ اگر آپ نے ڈھونڈی ہو، پیسے چھپائے ہوئے تھے، گولڈ چھپائے ہوئے تھے، سب سے انٹرسٹنگ کون سی جگہ؟ تو اس میں آئی کم ٹو دیٹ پوائنٹ. اس میں اب پرابلم یہ ریکوری کرنے کے لیے اب ریکوری کرنا از اے ہیل آف اے جاب. اور پھر جو ہی ہمارے پاس ہم پہ شکایت ہوتی ہے کہ پولیس تشدد کرتی ہے، 3rd ڈگری لگاتی ہیں، اب بینک میں بھی نہیں ہے، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. ریمانڈ کی ہمارے پاس ایک خاص مدت ہے اور کرمنلز کو پروسیسز کا اور باقی چیزوں کا کافی پتہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی جو وہ ہے جو آپ نے بات کی، ہم ایک کار چوری کی میں تفتیش کر رہا تھا تو اس سے میں نے پوچھا کہ کب سے کاریں چوری کر رہے ہو؟ کہتا ہے سر میں کچھ 30 سال سے کاریں چوری کر رہا ہوں اور سینکڑوں کاریں شاید میں نے چوری کی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں جب ہم تمہیں اریسٹ کر کے لے تمہارے گھر میں تو کچھ نہیں تھا. اس نے ایک بات کی بڑے افسوس سے، کہتا ہے سر چور کے گھر کا دیوا نہیں جلتا، کہ ہمارے پاس جو بھی چوری کا مال آتا ہے بس وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ویسٹ ہو جاتا ہے اور کرائم میں استعمال ہو جاتا ہے. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے اور پولیس گئی ہے اور اس کو ریکور ہم نہیں کر سکیں. تو ریکوری جو پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں اسے بہت کم ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ابھی دیکھیں، میں پچھلے سال کی بات کروں تو ہم نے پچھلے 1 سال میں 35 کروڑ کا سٹولن اور سنیچ پراپرٹی ریکور کی ہے. اٹس اے بگ ریکوری. پچھلے مہینے میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ہم نے 8 کروڑ کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز ریکور کی ہیں. ہم ریکوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارا گیپ ہوتا ہے جو کہ مزید بھی کرنا ہوتا ہے. ان کے کیس کے حوالے سے میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی سٹی جڑاوالا اور صدر جڑاوالا کی اگر ہم بات کریں، اس ہائی کرائم ایریا پر کل رات پولیس انکاؤنٹر ہوا ہے. 2 ڈاکو زخمی ہوئے ہیں، 2 ہم نے اریسٹ کیے ہیں. پچھلے 10-12 دنوں میں صرف جڑاوالا شہر اور اس کے گرد و نواح میں 4-5 پولیس انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ڈکیٹس کے ساتھ.
اور لنک روڈز کو بھی ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈسٹریل ایریا ہے, اٹس اے بگ ایریا, واسٹ ایریا, کنیکٹنگ روڈز کافی ہیں. پھر فاگ کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے جڑاں والا انشاءاللہ ول بی مچ بیٹر. سر ظفر, ہمارا آج کا ڈسکشن پروگرام اور آج کا یہ ایفرٹ عوام کی آواز سامنے لانے کے لیے, کیسز سامنے لانے کے لیے. فاطمہ, میں اختصار کے ساتھ سی پی او صاحب سے, مجھے اس سوال نے بڑا بے چین کر رکھا ہے اور پہلے نہیں میرے ذہن میں رہا. میں یہ جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ زیادہ تر جو وارداتیں ہو رہی ہیں چوری کی, رہزنی کی یا ڈکیتی کی, یہ باقاعدہ ہیبیچول کرمنلز اور گینگز جو آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہیں, یا اس میں تازہ لوگ بہت سارے شامل ہوئے ہیں جنہوں نے پہلی, دوسری, تیسری واردات کی ہوئی ہے؟ اس سے ایک ٹرینڈ کا پتہ چلے گا کہ سوسائٹی میں کیا کوئی نئے ایلیمنٹ شامل ہو رہے ہیں, نئی وجوہات ہیں اس کی, اور کیا اس کا کنیکشن کوئی حالیہ بے روزگاری سے ہے, یا آلریڈی جو کرمنلز موجود ہوتے ہیں وہی وارداتیں کر رہے ہیں. اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس کو سامنے؟ جی, اس کا ہم پراپر انالیسس کرتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہمارا ہوتا ہے وہ ہیبیچول اور ریپیٹ کرمنلز جو ہیں, جو پکڑا اور مارا جا رہا ہے یا زخمی ہو رہا ہے, اس میں 20-20, 30-30 کیسز ہیں. اور پھر سسٹم کے اندر جو گیپس ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے کرمنل جسٹس سسٹم کے ایشوز جو ہیں, جیسے ہم مسلسل ریپیٹڈلی اس پہ بات کی, تو اس سے وہ بعض اوقات نکل جاتے ہیں. پھر جو گینگز ہیں, جب ہم سزا دے کے ان کو پریزنز جیلوں میں بھجواتے ہیں اور وہاں جا کے نئے گینگز بن رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی بات کرنے اور ریفارمز کی ضرورت ہے. بلکہ ہم اس چیز کو ٹیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اریسٹ کیا, پراپر کیس فائل بنائی, اس کے بعد سم ہاؤ کہیں پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں مدعی پیچھے ہو گیا. 90% آف دا کیسز میں ڈاکوں اور چوروں کے ساتھ سم ہاؤ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے. میرے شہریوں سے اور یہ گزارش ہے کہ جب آپ کے ساتھ واردات ہوئی ہے, بندہ ٹریس ہوا ہے,